बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाक अफगान सरहद पर कशीदगी अगरचे अभी तक बरकरार है, लेकिन अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है तालिबान की, उनकी दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज़ फायर इस वक्त जारी है। इस वक्त जहाँ एक तरफ तो तालिबान की जो ये बुरी हुकूमत है वो प्रोपेगेंडों का सहारा लेकर बेबुनियाद दावे कर रही है, दूसरी तरफ उन्हें इस पे शदीद हज़ीमत का ये सामना करना पड़ा है कि अफ़गानिस्तान में उनके मुख्तलिफ जो हाइड आउट्स थे जिनको पाकिस्तानी फोर्सेस ने निशाना बनाया है, उस कार्रवाई के दौरान जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं उनकी तस्दीक का अमल जो है इस वक्त जारी है। और ये मुस्तनद इतलात सामने आई हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर इन हालिया कार्रवाइयों के दौरान मारे गए हैं, जिससे इस मौक़िफ़ की तस्दीक हुई है कि अफ़गान सरज़मीन किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसी तरह उनका ये जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है वो किस तरह अपने जो मज़मूम मज़ाहिम हैं उनकी तकमील के लिए मुख्तलिफ बेबुनियाद दावे कर रहे हैं, और तालिबान की जानिब से इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर उसे किस तरह मुस्तरद किया गया है, इन तमाम उमूर का आज हम अता करेंगे पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफ़ज़ई साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर आप तशरीफ़ लाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस खिते में इज्तिमाई जो हमारी सलामती की सूरत हाल है उस पर जिस तरह एक ख़तरे की एक वो समझ आ रही है सूरत हाल के हवाले से कि किस तरह कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए काम कर रही हैं, और उन्होंने इस बार तो तालिबान की हुकूमत को बराह रास्त इस्तेमाल किया है। तो एक तो आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने जो दावे किए उनके वो दावे जो थे सारे वो झूठे साबित हुए, और उनका प्रोपेगेंडा ब्रिगेड इस तरह फ़ाल है कि वो बेबुनियाद दावों के ज़रिए अपने ही इलाकों में कुनर खोस्त के इलाके में, नंगरहार के इलाके में वो उन्होंने इंडियन फ़िल्मों की तरह ड्रामे शुरू कर दिए। वो वीडियोस बना के जाली तरीक़ों से फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश करें। तो एक तो ये ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि इसको किस तरह आप देखते हैं इस सूरत हाल को। और फिर इन्होंने ये वहाँ पे ये दावा किया कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे, जब इनकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है कि BLA के दहशतगर्द आइडेंटिफ़ाई हुए हैं जो मारे गए हैं वहाँ पे अफ़गान सरज़मीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। गनी काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक क़ुव्वत है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बेशुमार ख़जानों से, बेशुमार नेमतों से, बेशुमार रहमतों से नवाजा है। पाकिस्तान कभी जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। हमने अमन के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें 10,000 तो हमारे फ़ौजी जवान थे, फ़ौजी अफसरान थे। उसके अलावा 80,000 हमारे जो है ना आम शहरी थे, सिविलियंस थे, जिनमें बुज़ुर्ग भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी। तो पाकिस्तान कभी जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अफ़गानिस्तान की जानिब से जारियत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी। अगर कोई हमारी ख़ुद मुख्तारी पर हमला करेगा, अगर कोई हमें जो है ना कमज़ोर समझेगा, इंशाअल्लाह हम उसे भरपूर जवाब देंगे। भारत ने ये सब कुछ क्यों किया? आपने कहा कि ख़ित्ते में कुछ क़ुव्वतें, ख़ित्ते में कुछ क़ुव्वतें क्यों? हम खुलकर नाम लें। भारत नहीं चाहता कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम आए। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन हो। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे। और जब से हमने 10-11 मई की रात को भारत को जो सबक सिखाया, भारत ने जो जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की थी, हमने जिस तरीके से उसे जवाब दिया, जिस तरीके से हमने उनके 6 राफेल तैयारे गिराए, अब भारत डायरेक्ट आकर हमसे नहीं लड़ सकता। अब भारत क्या कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमें जो है इंगेज करना चाहता है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए हम पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। हमने अफ़गान हुकूमत को जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है। कल जब उन्होंने शुरू किया, ख़त्म हम कर रहे थे, वो भागते हुए एक इस्लामी मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, उसके पास गए और उनकी हुकूमत ने दरख्वास्त की, लिटरली उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि सीज़ फायर किया जाए। बलूचिस्तान का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो कोर कमांड कर रही है, चमन बॉर्डर के ऊपर ये टेंशन चल रही थी। उस कोर को बाकायदा जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करवाई, हमारे फॉरेन ऑफिस से रिक्वेस्ट करवाई कि इस जंग को रोका जाए, सीज़ फायर किया जाए। अफगानिस्तान हमसे नहीं लड़ सकता। अफगानिस्तान किस चीज़ से हमसे लड़ेगा? गुलेलों से हमसे लड़ेगा, या वो जो सोवियत यूनियन जो टेक्नोलॉजी छोड़ के गई थी, मिसाइल छोड़ के गए थे जो 80s के बने हुए, उसकी बुनियाद पर हमसे लड़ेगा, या भी जो नेटो जो असला छोड़ कर गया है उसकी बुनियाद पर हमसे लड़ेगा?
افغانستان ہم سے نہیں لڑ سکتا، ہمارا اور افغانستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، افغانستان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے لڑے۔ اسے اس کے آقا نے تھپکی دی ہے، اسے کہا ہے کہ جا کر پاکستان کو انگیج کریں، پاکستان نے شروع نہیں کیا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھے، وہ اپنی جو سرزمین ہے اسے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے۔ ہم نے ابھی سے نہیں، بارہا ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں۔ بی ایل اے کے دہشت گرد آپ کی سرزمین پر ہیں، بی ایل ایف کے دہشت گرد آپ کی سرزمین پر ہیں، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آپ کی سرزمین پر ہیں۔ ہم نے صرف باتیں نہیں کی ہیں، ہم نے ثبوت دیے ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہم نے جو ہے نا سفارتی سطح پر رابطہ کیا ہے، ہم نے ڈوزیئرز بھیجے ہیں، ہم نے ان کی حکومت کو، ہمارے نائب پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب وہ خود جو ہے نا کابل گئے 3 دفعہ، انہوں نے جا کر جو ہے نا افغان قیادت کو بتایا ہے، ہم نے چائنا کو درمیان میں انوالو کر ان کو بتایا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، خدا را اس کو روکے، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ ابھی حالیہ جو ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، دفاع کا ہم حق رکھتے ہیں، اگر کوئی ہمارے خلاف جاریت کرے گا ہم اسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم نے ان کو جواب دیا، افغان ایگریشن کا ہم نے ان کو جواب دیا، آپ کو پتہ ہے جب ہم نے افغان کے پکڑ اڑائے، ان کی ہم نے چوکیوں کو، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو، جہاں سے یہ دہشت گردی ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے اس میں جو لوگ مرے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بی ایل اے کے یہ جو ہے نا دہشت گرد ہیں، وہ بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں، یہ وہ بلوچ جو ہے نا کل عدم تنظیموں کے کارندے تھے جو افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کے حالات خراب کرتے تھے۔ 4 دن ہوا ہے نا ہم نے افغانستان کو سبق سکھایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کے پی اور بلوچستان میں کہیں پر کوئی ایک واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کی جو نرسریاں ہیں، دہشت گردی کے جو کیمپس ہیں، دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہ افغانستان میں ہیں۔ جب سے ہم نے 4 دن سے شروع کیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ حالات برابر ہونا شروع ہو گئے۔ غنی کاکڑ صاحب میں آپ کو پورا جواب دوں گا، مجھے آج بولنے دیں، میں آج جو ہے نا اپنے دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ افغان حکومت، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا افغان حکومت آئی، افغان حکومت تو یہ تو اتنے احسان فراموش ہے، جب پاکستان بنا انہوں نے پہلے دن سے ہمیں قبول نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ افغان حکومت جسے ہم سمجھ رہے تھے شاید انسان کے بچے بن گئے ہوں گے، ہم نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی، ان کے لوگوں کو یہاں پر اپنے پاس رکھا، ان کو ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کا علاج کیا جائے، ان کو روزگار دیا جائے، ان کو بسایا جائے۔ لیکن جب یہ افغان حکومت آئی، ہم نے پھر یہ امید تھی ہماری کہ شاید یہ سدھر گئے ہوں گے، یہ تاریخ سے، یہ ماضی سے سبق سیکھ گئے ہوں گے۔ لیکن آج سے 2 سال پہلے بھی میں نے کہا تھا، پاکستان کا ایک پروگرام ہوتا ہے، آفیشیل پروگرام ہوتا ہے، اس میں نمک حرام افغان سفیر اپنی کرسی سے پاکستانی ترانے کے احترام میں نہیں اٹھتا۔ تو آپ ان سے کیا امید رکھ رہے تھے کہ بابر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں ذرا چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اور کامنٹ کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ افغان حکومت اپنی جو سابقہ غلطیاں تھیں ان کو سدھارنے کے لیے کچھ کام کرے گی، لیکن انہوں نے تو ابھی براہ راست ہندوستان کی ہاتھوں میں کھیلنے کا ایک ایسا کھیل وہ شروع کیا ہے جس میں ان کو بہت بڑے پیمانے پر ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے کمنٹ میں بات بھی کی۔ ابھی اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو ان کے قائدین ہیں افغان حکومت کے، طالبان میں جو مختلف پوزیشنز پہ ان کے لوگ ہیں، ان کے جو ویڈیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ان کی اپنی ناکامی جو ہے یہ اپنے لوگوں کو ورغلا کر، حقائق مسح کر کے جو چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کے جو آقا ہیں انڈین سپانسر جو ان کے لوگ ہیں، وہاں پہ جس طرح وہ ان کی ویڈیوز بنا کے پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں، اس پہلو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں، بالی ووڈ کی جو اسٹوریز ہیں، وہ جو اسکرپٹڈ ڈرامے ہیں، وہ شاید افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں اور اس طریقے سے اپنے لوگوں کی ہمدردیاں جیت لے گا۔ افغانستان کی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے 40 سال انہیں اپنے ملک میں پالا ہے، ہمارے ان کے اوپر کیا کیا احسانات ہیں۔ اس پوری جو ایک ایگریشن ہے جو افغان کی طرف سے، افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے جو ایگریشن پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ یہ سارا اسکرپٹ ہندوستان نے لکھا ہے۔ یہ جتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ جتنا جو ہے نا وہ وہاں پر وکٹری کلیم کر رہے ہیں، یہ سارا ان کو ہندوستان نے سمجھایا ہے۔ وہ ہندوستان کی روش پہ چل پڑے ہیں، دہلی سے انہیں آپریٹ کیا جا رہا ہے، دہلی سے انہیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، دہلی ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اے آئی ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹویٹر پہ، آپ دیکھیں وہ افغانی، وہ انڈین اکاؤنٹس جو کل تک انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، جو انڈیا اور پاکستان کے خلاف لکھتے تھے، جو پاکستان کے خلاف لکھتے تھے، آج وہ افغانستان کے فیور میں لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ سارا انڈیا سے اسکرپٹڈ معاملہ ہے، انڈیا نے انہیں سارا بتایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہم نے جو اچھائی کی، افغانستان کو اس اچھائی کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 سال پہلے ایک پاکستان کا آفیشیل فنکشن ہوتا ہے، اس میں افغانی سفیر پاکستان کے ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں تو جا کر ابھی جو ہے نا گانے بجانے والے ڈرمپوں کے اوپر وہ کھڑے ہو کر ناچنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں، کسی کا پاؤں ہل رہا ہے، کسی وزیر کا اور کسی افغان ملا کا جو ہے نا ہاتھ ہل رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمیں سب
سب پتہ ہے. یہ انہیں دہلی سے آپریٹ کیا گیا ہے, دہلی سے انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جا کر اس طریقے کے ڈرامے کرنے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے, عوام کو آپ نے اشتعال دلانا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ابھی تک اشتعال نہیں دلایا. ہمارا جو ہے نا DGISPR ہو, ہماری جو ہے نا حکومت ہو, ہمارا فورن آفس ہو, وہ آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہمارا اسلامی ممالک برادر ملک ہے. ہم نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ جنگ, لیکن ہم اپنے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم دہشت گردی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یا آپ ان دہشت گردوں کو اپنے ملک تک محدود کریں, اپنے ملک میں ماریں, گرفتار کریں. اگر کوئی دہشت گرد ہمارے ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نہیں. بابر صاحب, ان کی بے بسی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کابل اتنا بے بس کیوں ہے کہ جو کوئی آتا ہے, جو بھی اس خطے میں سلامتی کی صورتحال خراب کرنے کی سازش کرتا ہے, اس کی اب محور جو ہوتا ہے وہ کابل ہوتا ہے, وہ آپ ہی یہ سازشیں بنتی ہیں. اور اس بار تو انہوں نے بہت انتہا کر دی ہے. کیا یہ طالبان یہ نہیں جانتے کہ یہ جو ایک بڑا المیہ ہے ان کا کہ وہ اپنے دوست و دشمن کا تعین بھی نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ ان کے لیے کتنا ایک بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے. سب سے کہ آپ ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, انہوں نے کبھی بھی اپنے دوست اور دشمن کا تعین نہیں کیا ہے. اگر وہ دنیا میں اگر انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں, انہوں نے پیسوں کے پیچھے لڑی ہیں. کوئی انہوں نے آئیڈیالوجی پر نہیں لڑی ہے, کوئی انہوں نے اسلام کے لیے نہیں لڑی ہے, کوئی انہوں نے مذہب کے لیے نہیں لڑی ہے. افغانی ہمارے ملک میں تھے, ہم نے 40 سال ان کی میزبانی کی. اب جب ہم نے انہیں کہا کہ یار آپ مہربانی کریں, 30 لاکھ 40 لاکھ افغانی آپ لوگ اپنے ملک چلے جائیں, آپ کہتے ہیں ہمارا ملک سٹیبل ہو گیا, ہمارا ملک خوشحال ہے. جب ہم نے ان کو ان کے ملک دوبارہ بھیجنا شروع کیا, جب ہم نے ون ڈاکومنٹ ریجیم سسٹم جو ہے, آپ کو پتہ ہے بارڈر پہ ہم نے کہا جس نے آنا ہے افغانستان سے پاکستان آنا ہے, ویزا لے کر آئے, پاسپورٹ اپنا بنائے, اس پہ ویزا لے اور ویزے کی بیس کے اوپر پاکستان آئے. جب ہم نے یہ ون ڈاکومنٹ ریجیم سسٹم شروع کیا, جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, تھرو ٹرمینل کریں گے, انٹرنیشنل لاز کو, انٹرنیشنل چیزوں کو کرتے ہوئے کریں گے, اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے. افغانستان سارا جو سرمایہ کما رہا تھا, جو پیسہ کما رہا تھا, وہ پاکستان میں اسمگلنگ کر کے کماتا تھا. جب ہماری سیکورٹی فورسز نے, ہماری حکومتوں نے اسمگلنگ کو روک دیا, جب ہماری حکومتوں نے ان کو جو ہے نا انلیگل موومنٹ سے روک دیا, تو اب وہ پریشان تھے کہ ہم کیا کھائیں. اب ہندوستان نے انہیں پیسہ دینے کی آفر کی ہے, ہندوستان نے ان کے ساتھ بزنس کرنے کے جو ہے نا ایگریمنٹس کیے ہیں, ان سے وعدے کیے ہیں کہ ہم افغانستان میں انویسٹ کریں گے. تو ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, بکاؤ مال ہے, جہاں سے پیسہ ملتا ہے یہ اسی کے. اچھا بابر صاحب, میں چاہوں گا کہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں. آپ نے ہربیار مری کا لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھا ہوگا. انہوں نے پھر وہ جو ہے نا بڑے مضمون جو دعوے ہیں وہ کیے ہیں, اور یہ کوشش کی ہے کہ کس طرح بلوچ جو قوم ہے, ایک غیور ہماری قوم ہے, وہ افغانستان کے ان جو سو کالڈ دعوے دار ہیں کہ وہ انہوں نے بڑے کام کیے افغانستان کے اندر, وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ان کے مضمون جو عزائم ہیں وہ ابھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں, اور یہ اس طرح کے بے بنیاد دعووں کے ذریعے یا شاید ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہربیار مری کی حیثیت کیا ہے. ہربیار مری ایک بگوڑا ہے. ہربیار مری جو ہے نا جا کر کہیں پر اسیلم لے کر بیٹھا ہوا ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کن سے وہ اپیل کر رہے ہیں, کن کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے بلوچ بھائیوں پر. جب پاکستان کے اوپر افغانستان نے جارحیت مسلط کی, دالبندین سے, نوکنڈی سے, اللہ والا گردی جنگل سے, یہی بلوچ قبائل, محمد حسنی قبائل, نوتیزئی قبائل, سنجرانی قبائل, یہ اسلوں سمیت اپنی افواج پاکستان کی شانہ بشانہ لڑنے کے لیے گئے. انہوں نے جا کر کہا کہ افواج پاکستان آپ صرف ہمیں حکم کریں, ان کے پاس افغانیوں کے پاس گولیاں کم پڑ جائیں گی, ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. ہربیار مری تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا انڈیا کا اور جو ہے نا MI6 کا ٹاؤٹ ہے, وہ جو ہے نا اسرائیل کا ٹاؤٹ ہے, اسے رکھا اسی لیے گیا, اسے فنڈنگ اسی لیے کی جاتی ہے. ہربیار مری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دیکھیں بالکل آپ نے جیسے کہا کہ ان کے جو مضمون مقاصد تھے, ان کے جو ناپاک عزائم تھے, وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے. اب دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہربیار مری کو انڈیا فنڈنگ کر رہا تھا, وہ بلوچوں کے نام پہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب جب افغانستان اور پاکستان کا جو ہے نا ایک معاملہ چل رہا ہے, تو اب انہی بلوچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں افغانستان جائیں اور پاکستان کے خلاف لڑیں. اللہ اللہ الحق ہے, یہ ایکسپوز ہو گئے, یہ مزید ایکسپوز ہوں گے, یہ بے نقاب ہوتے رہیں گے. لیکن ہربیار مری کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اسے جواب دیں. بلوچ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے, بلوچ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے. مجھے فخر ہے میرا وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی بلوچ ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے صوبے کی جو ہے نا صوبائی حکومت میں سارے بلوچوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہربیار مری ایک ٹاؤٹ تھا اور ٹاؤٹ ہی رہے گا. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا. ہم نے آج افغان حکومت کے جو کچھ مضموم دعوے سامنے آئے, اور ان کو جس طرح پسپائی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ جارحیت ان کی ناکام بنائی پاکستان نے, تو اب انہوں نے کس طرح پروپیگنڈوں کا سہارا لیا ہے اور بے بنیاد دعوے کر کے جو حقائق ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کسی دوسرے موضوع میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.